हेलो बच्चों, आज हम हमारे पेपर सेकंड प्रोज़ की अभी तैयारी करने जा रहे हैं। तो जिनमें से कुछ मखसूस सवालात जो हमारे आने वाले कल का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें जो क्वेश्चन आएंगे उन पर हम चर्चा करते हैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन पर हम चर्चा करते हैं। उससे पहले हम हमारे एग्ज़ाम के बारे में जान लेते हैं। देखिए, पिछला जो एग्ज़ाम हुआ है वो जैसा हुआ कोई बात नहीं, लेकिन अभी हमें अगले एग्ज़ाम में अच्छी तैयारी के साथ बैठना है और उस एग्ज़ाम के लिए हमें अच्छी प्रिपरेशन की होगी, बच्चों ने कर भी ली होगी। अभी हम इसको एक इंस्टेंट क्लास मानकर और इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। पहली बात तो ये कि आपको ये ध्यान रखना है कि जब एग्ज़ाम में बैठें तो ओएमआर शीट जो आपके सामने आएगी उस ओएमआर शीट में 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिनमें से अगर मान लो किसी ने 4 ऑप्शन शुरू के नहीं भरे हैं, वैसे तो माइनस मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इस वजह से आप कोई भी एक ऊपर के ABCD में से कोई भी एक ऑप्शन भर सकते हैं। अगर मान लो नहीं भरना चाहते हैं तो एक ई ऑप्शन और दिया हुआ है, तो आप उस ई ऑप्शन के गोले को या उसको काढ़ा करें जो उसमें बाउल दिया हुआ है। तो चलिए हम हमारी क्लास ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। देखिए, हमारे निशाब में जो किताब लगती है मयार अदब, उसकी फ़हरिस्त हम अभी शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला जो हमारा सबक है वो है दरमदे अकल दर मजम्मत तिमा। ये मुल्ला वजही की सबरस से माखूज सबक है। इसके बारे में हम लोगों ने जब मयार अदब पढ़ी थी तो उसके सबक के बारे में हमने अच्छी तरह से तफसील से इसका जायज़ा लिया हुआ है। फिर देखिए, दूसरा सबक है हमारा पहले दरवेश की कहानी, जो बागो बहार से माखूज है। ये मीर अमन दहलवी की दास्तान है जो किस्सा चार दरवेश का तर्जुमा है। अगले है तीसरा सबक हमारा लखनऊ की रईसाना ज़िंदगी की एक झलक। ये जो सबक है ये हमारे जो मुसन्निफ़ हैं रतन नाथ सरसार, इनके नोवेल का नाम है फसाना आज़ाद, उससे लिया हुआ है। अगला है खतूत नाम से, जो गालिब के खतूतों का मजमुआ है, खतूत गालिब, उससे लिया हुआ चौथा सबक हमारे निशाब में शामिल किया गया है। फिर हमारे पास पांचवा सबक है अपनी मदद आप, जो सर सैयद अहमद खां इसके मुसन्निफ़ हैं, और ये जो सबक है मकालात सर सैयद से लिया हुआ है। छठा सबक हमारे निशाब में जो शामिल किया गया है वो है कलीम दौलताबाद में, ये तौबातुन नशूह जो नोवेल है डिप्टी नज़ीर अहमद का, उससे लिया हुआ है। फिर है शेरुल अजम से लिया हुआ सबक शायरी क्या है, जिसके मुसन्निफ़ हैं शिबली नुमानी, और गालिब की शायरी जो मुसन्निफ़ इसके हैं हाली, इनका ये जो गालिब की शायरी है मुकद्दमा शेर व शायरी से लिया हुआ है। अगला सबक है सच और झूठ का रज़्मनामा, जो नरंग ख़याल से लिया हुआ है, जो मोहम्मद हुसैन आज़ाद की एक मशहूर और मकबूल तसानीफ़ में से शुमार की जाती है। अगला बहादुरों के कारनामे, ये ख्वाजा हसन निजामी का मजमून है, या यूँ कह लीजिए ख्वाजा हसन निजामी एक मारूफ इंशाइया निगार गुजरे हैं, तो इन्होंने लाइट एशे पर काफ़ी मतलब क्या है कि लिखा है, इन्हीं में से एक इनका ये मजमून है। अगला एक ख़त जो गुबार ख़ातिर से लिया गया है, जो अबुल कलाम आज़ाद का ख़तों का मजमुआ है, जो ख़तूत का मजमुआ है। अगला 12वां सबक जो है वो है नमक का दरोगा, ये एक इनका मशहूर अफसाना है प्रेमचंद का। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे प्रेमचंद की, जब हम हालात ज़िंदगी और उनकी जब कुछ शॉर्ट में हम मुख्तसर से सवालात इसमें हमने आगे बनाए हैं उस पर चर्चा करेंगे। अगला सबक कुत्ते है, जो मज़ामीन पुतरस से लिया गया है, ये पुतरस बुखारी का लिखे हुआ मजमून है एक। अगला है नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी कुछ मेरी ज़बानी, ये फ़रतुल्लाह बेग ने अपने उस्ताद नज़ीर अहमद की बारे में लिखा है। अगला जो सबक है वो है अच्छी किताब, जो अब्दुल हक ने लिखा है, हाली अगला सबक है हमारे निशाब में, जिसके मुसन्निफ़ हैं आले अहमद सरूर। और 17वां जो सबक है वो है तनकीद के उसूल, एहतेशाम हुसैन का लिखा हुआ ये मजमून है। और अगला है फसाना आज़ाद, जो खुर्शीदुल इस्लाम ने फसाना आज़ाद पर तनकीदी मुतालिया पेश किया है। इसके बाद में कुछ सवालात हमने शुरू किए थे। तो देखिए, आपके निसाब में शामिल जो दर मद अकल दर मजम्मत तमा,
جو سبق ہے وہ کس کا لکھا ہوا ہے، اس کے مصنف کون ہے، تو اس کا صحیح آنسر ہوگا بی، ملا وجہی۔ پھر دیکھیے ذیل میں 2 بیانات دیے گئے ہیں، ایک میں دعویٰ کیا گیا ہے اور دوسرے میں دلیل دی گئی ہے۔ دونوں کو غور سے پڑھنے کے بعد نیچے دیے ہوئے جوابات میں سے صحیح جوابات کی نشاندہی کیجیے۔ تو دیکھیے دعویٰ دیا ہے صبرس اردو کی پہلی نثری کتاب تسلیم کی جاتی ہے، اور دلیل یہ ہے کہ صبرس میں انسانی نفسیات کو مجسم بنا کر پیش کیا گیا ہے۔ تو دیکھیے اس کا دعویٰ اور دلیل جو ہے اس کا آنسر ہے وہ سی صحیح ہوگا، اس کا دعویٰ اور دلیل دونوں صحیح ہوں گے۔ اگلا تیسرا، تصنیف اور ان کے مصنف کے لحاظ سے صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ تو دیکھیے پہلی تصنیف ہے کتب مستری، دوسرا اثار السنادید ہے، تیسرا لکھا ہے فسانہ آزاد، اور چوتھا ہے باغ و بہار۔ تو ہم ایسے اس کو ملان کریں گے تو کتب مستری کس کی ہے؟ ملا وجہی کی ہے۔ اثار السنادید جو ہے یہ لکھی ہوئی ہے ان کی سر سید احمد خان کی۔ فسانہ آزاد جو ہے یہ لکھا ہوا ہے رتن ناتھ سرسار کا، اور باغ و بہار جو ہے وہ میر امن کی جو داستان ہے اس کا نام ہے۔ اب دیکھیے اس میں اگلا سوال جو بنتا ہے ہمارے نصاب میں سے وہ بنتا ہے ملا وجہی کی سن وفات۔ دیکھیے سن ولادت سے متعلق ہمیں کوئی سوالات اس میں ملا نہیں، تو دیکھیے اس میں ہم لکھیں گے اس کا آنسر بی لکھیں گے 1659 عیسوی۔ اگلا سوال ہمارا بنتا ہے ملا وجہی کی تصنیف کتب مستری کی سن تصنیف، تو یہ اس کی جو سن تصنیف ہے وہ ہے 1609 عیسوی۔ صبرس کا سن تصنیف اگر پوچھ لیا جائے تو 1635 عیسوی۔ تاج الحقائق کس کی نثری تصنیف ہے؟ یہ بھی ملا وجہی کی لکھی ہوئی نثری تصنیف ہے۔ آگے ہم کنٹینیو اگلے سوالات پر چرچا کرتے ہیں۔ اگلا جو سوالات ہے وہ یہ ہے کہ اردو میں ادبی نثر کی پہلی کتاب کون سی ہے؟ تو اس کے بارے میں نے آپ کو کلاس میں بتایا بھی تھا۔ یہ جو کتاب ہے وہ صبرس ہے، جس کو اردو میں ادبی نثر کی پہلی کتاب تسلیم کیا جاتا ہے۔ پھر ملا وجہی نے صبرس کس کی فرمائش پر لکھی؟ یہ بھی ایک بہت اچھا سوال بنتا ہے۔ تو دیکھیے یہ جو کتاب ہے ملا وجہی نے عبداللہ قطب شاہ کی فرمائش پر لکھی۔ اگلا آتا ہے داستان صبرس کا اصل مقصد کیا ہے؟ تو اصل مقصد جو ہے اس داستان کا وہ ہے آب حیات کی تلاش۔ اب دیکھیے اس کے بارے میں کچھ میں نے نوٹ دے رکھا ہے کہ یاد رہے مولوی عبدالحق نے صبرس کا ماخذ محمد یحییٰ ابن سیبک فتاحی نشاپوری کی جو فارسی مثنوی دستور اشاق جو تقریباً 5000 اشعار کی فارسی مثنوی کے نثری خلاصہ 450 سطروں پر مشتمل جس کا نام ہے حسن و دل کو قرار دیا ہے۔ اگلا 11واں سوال ہمارے نصاب سے ہی بنتا ہے۔ دیکھیے یہ لکھا ہے انہوں نے میر امن سے متعلق سوالات شروع کرتے ہیں کہ آپ کے نصاب میں شامل پہلے درویش کی کہانی سبق کس مشہور کتاب سے ماخوذ ہے؟ تو یہ دیکھیے یہ ہمیں اچھی طرح سے پتہ ہے کہ باغ و بہار سے ماخوذ ہے۔ باغ و بہار کس کتاب کا ترجمہ ہے؟ تو باغ و بہار جو ہے وہ ویسے ہم جو اس کو ترجمہ مانتے ہیں وہ قصہ چار درویش کا، لیکن میر امن خود لکھتے ہیں کہ نو طرز مرصع کو کیا ہے انہوں نے سامنے رکھ کر اس کتاب کو لکھا ہے۔ پھر گنج خوبی کس کتاب کا؟ یہ جو گنج خوبی ہے یہ اخلاق محسنی ملا وائز کاشفی کی تصنیف تھی جس کا ترجمہ ہے۔ میر امن گلکرسٹ سے کس کے ذریعے ملے؟ تو یہ دیکھیے میر بہادر علی حسینی کے ذریعے سے کے تعاون سے ان کی ملاقات ہوئی۔ آگے دیکھیے اگلا جو سوال ہے ہمارا اسی میر امن سے متعلق وہ سوال ہے کہ باغ و بہار جو ہے وہ پہلی بار کب تکمیل ہوئی، یا مطلب کیا ہے اس کی یہ مکمل کب لکھی گئی؟ تو یہ 1802 عیسوی میں مکمل طور پر لکھ کر تیار ہو گئی، اور باغ و بہار کو پہلی بار کب شائع کیا گیا؟ تو یہ 1804 عیسوی میں کلکتہ پریس سے شائع کی گئی۔ اگلی جو سوال بنتا ہے وہ بنتا ہے اخلاق محسنی جو کتاب ہے جس کی ہم پیچھے چرچا کر کے آئے ہیں، جس کا انہوں نے ترجمہ کیا میر امن نے کس نام سے؟ وہ جو ترجمہ کیا تھا وہ کیا تھا گنج خوبی کے نام سے
یہ کتاب جو ہے وہ کس کی ہے، ہم پیچھے چرچا بھی کر کے آئے ہیں، یہ ہے ملا حسین واعظ کاشفی کی لکھی ہوئی، واعظ کاشفی کی لکھی ہوئی تصنیف ہے۔ اور نو طرز مرصع جس پر ہم نے چرچا کی تھی وہ کس کی لکھی ہوئی ہے، وہ لکھی ہوئی ہے میر عطا حسین تحسین کی۔ اگلا جو کوشچن ہمارا بنتا ہے 19واں جو سوال ہے وہ بنتا ہے میر امن فورٹ ولیم کالج سے کب سبق دوش، یعنی ریٹائرڈ کب ہوئے؟ تو یہ 1806 عیسوی میں سبق دوش ہو گئے۔ اب دیکھیے باغ و بہار میں کل کتنے قصے ہیں، کتنے قصے ہیں، ان قصوں پر ہم چرچا کرتے ہیں۔ تو دیکھیے ٹوٹل جو قصے ہیں اس میں وہ ہے 5 قصے، 4 جو ہیں وہ درویشوں کے ہیں، ایک جو قصہ ہے وہ آزاد وقت بادشاہ کا عنوان سے کیا ہے اس میں لکھا گیا ہے۔ اس کے بارے میں تھوڑا سا ہم مختصر سا جائزہ لے لیتے ہیں۔ باغ و بہار میں دیکھیے پہلا درویش جو ہے وہ یمن کے سوداگر خواجہ احمد کا لڑکا تھا۔ یہ 4 درویشوں کے قصوں میں سب سے بڑا قصہ ہے، یعنی جو 4 درویشوں کے جو ہمارے قصے ہیں ان میں سب سے بڑا جب قصہ پوچھ لیا جائے تو وہ کون سا قصہ ہے؟ وہ جو قصہ ہے وہ پہلے درویش کا قصہ ہے۔ دوسرا جو ہے جو درویش ہے وہ ملک فارس کا بادشاہ تھا، بادشاہ زادہ تھا، جو حاتم طائی کی سخاوت کا قصہ سن کر خود بھی کیا ہے بہت بڑا سخی بن جاتا ہے۔ اور تیسرا جو قصہ ہے وہ خواجہ سگ پرست کا ہے، جو سرگزشت آزاد بخت بادشاہ کی کے عنوان سے ہے۔ یہ جو قصہ ہے یہ باغ و بہار کتاب کا سب سے بڑا اور سب سے طویل قصہ ہے۔ آزاد وقت کیا تھا؟ روم کا بادشاہ ہے جس کا پائے تخت کیا تھا؟ قسطنطنیہ، جو آج جس کا نام ہے استنبول۔ دیکھیے چوتھا جو قصہ ہے وہ جو قصہ ہے وہ ہے تیسرے درویش کا قصہ، جو عجم کا بادشاہ ہے، بادشاہ زادہ ہے۔ یہ باغ و بہار کا سب سے مختصر یعنی سب سے چھوٹا قصہ ہے۔ یہ قصہ فرنگ کی شہزادی سے تعلق رکھتا ہے۔ اور 5واں جو قصہ ہے وہ چوتھے درویش کا قصہ ہے جو چین کا بادشاہ کا بیٹا ہے۔ آگے کنٹینیو ہم چلتے ہیں۔ اگلا جو سوال ہے وہ ہمارے تیسرے سبق سے سوال ہے، جس سبق کا نام ہے لکھنؤ کی رئیسانہ زندگی کی ایک جھلک۔ یہ کہاں سے لیا گیا ہے اس کے بارے میں پیچھے آپ کو بتا کر آیا ہوں، یہ فسانہ آزاد سے لیا گیا ہے۔ رتن ناتھ سرسار کی اگر پیدائش کب اور کہاں پوچھی جائے تو رتن ناتھ سرسار کی جو پیدائش ہے وہ 1847 عیسوی لکھنؤ میں ہوئی۔ پھر دیکھیے رتن ناتھ سرسار کی وفات کب اور کہاں ہوئی، تو رتن ناتھ سرسار کی جو وفات ہے وہ 1902 عیسوی میں حیدرآباد میں ہوئی۔ اگلا سوال بنتا ہے رتن ناتھ سرسار کون سے اخبار کے مدیر تھے، تو یہ اودھ اخبار میں ایڈیٹر تھے۔ ناول فسانہ آزاد کس اخبار کے تحت لکھا گیا، تو ناول جو فسانہ آزاد ہے وہ بھی اودھ اخبار کے تحت ہی لکھا گیا۔ اگلا ہے پنڈت رتن ناتھ سرسار اردو نثر کے حالی تھے، یہ قول کس کا ہے؟ یہ دیکھیے چکبست کا قول ہے۔ شمس الضحیٰ 1879 میں سرسار کی پہلی تصنیف لکھی گئی۔ فسانہ آزاد ناول 1880 میں لکھا گیا، اور اعمال نامہ روس 1887 میں لکھا گیا، اور جامع سرسار جو یہ ان کا ناول ہے، اور سیر کوثر ہے وہ بھی ان کا ایک ناول ہے، اہم ناول ہے۔ کامنی بھی ان کا ایک ناول لکھا گیا ہے جو 1893 میں لکھا گیا۔ شاہ بنات بھی ان کی لکھی ہوئی تصنیف ہے، اور خدائی فوجدار بھی ان کا لکھا ہوا ایک بہترین ناول ہے، 1894 عیسوی میں لکھا گیا۔ یہ سرسار کا آخری ناول ہے جو ڈون کیخوٹے کا انگریزی سے آزاد اردو ترجمہ ہے۔ فسانہ آزاد میں لکھنؤ کی مٹی ہوئی تہذیب کی کیا ہے عکاسی کی گئی ہے۔ سرسار فسانہ آزاد اودھ اخبار سے قسط وار ظرافت کے عنوان کے تحت 1878 میں انہوں نے لکھنا شروع کیا۔ اس کے بعد فسانہ آزاد 4 ضخیم جلدوں میں تقریباً 4000 صفحات پر مشتمل پہلی بار منشی نول کشور کے زیر اہتمام 1880 عیسوی میں شائع کیا گیا۔ اگلا سوال ہمارے ہی نصاب میں بنتا ہے، دیکھیے آپ کے نصاب میں شامل سبق اپنی مدد آپ کس کتاب سے لیا گیا ہے، تو یہ مقالات سر سید سے لیا گیا ہے۔ سر سید کیا تخلص رکھتے تھے، تو دیکھیے سر سید کا تخلص پوچھا ہے۔ سر سید کا جو تخلص تھا وہ تھا آہی۔ دیکھیے سر سید کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی، تو سر سید کی پیدائش شاید ہم سبھی لوگ جانتے ہوں گے کہ 1817 عیسوی میں دلی میں ہوئی۔ آگے کنٹینیو چرچا کرتے رہیں۔ اگلا سوال جو ہے وہ بنتا ہے سر سید کی وفات کب اور کہاں ہوئی، تو سر سید کی جو وفات ہے وہ 1898 عیسوی علی گڑھ میں ہوئی۔ سر سید کو کس کتاب سے
جانا جاتا ہے۔ تو سر سید کا جو خطاب ہے وہ ہے جواد الدولہ عارف جنگ کے نام سے کے خطاب سے یہ مشہور ہیں۔ سر سید کے والد کا کیا نام تھا؟ دیکھیے سر سید کے والد کا نام تھا میر متقی۔ سائنٹیفک سوسائٹی کب اور کہاں قائم کی گئی؟ تو یہ سائنٹیفک سوسائٹی جو ہے وہ 1862 عیسوی میں غازی پور میں قائم کی گئی۔ یہ اہم سوال ہے، اس کو اچھی طرح سے تیار کر لینا، دھیان میں رکھ لینا۔ اگلا ہے سر سید کو جواد الدولہ کا جو خطاب ہے وہ کس نے عطا کیا؟ تو یہ جو عطا کیا تھا یہ شاہ عالم ثانی نے کیا تھا۔ اور سر سید کے خطاب میں جو جواد الدولہ میں کے ساتھ میں عارف جنگ کا جو اضافہ ہے وہ کس نے کیا تھا؟ بہادر شاہ ظفر نے کیا تھا۔ علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ کے بارے میں جانتے ہیں۔ دیکھیے یہ جو علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ ہے یہ اخبار تھا، یہ سائنٹیفک سوسائٹی سے 1866 عیسوی میں کیا ہے جاری کیا گیا تھا۔ انگلستان کا سفر انہوں نے پہلی بار 1869 عیسوی سے انہوں نے 1869 عیسوی میں شروع کیا اور اکتوبر 1870 عیسوی تک پورا کیا۔ رسالہ تہذیب الاخلاق، دیکھیے رسالہ تہذیب الاخلاق جو ہے وہ ان کا تہذیبی رسالہ ہے جو 24 دسمبر 1870 عیسوی کو بنارس سے چھپنا شروع ہوا، جس کی مخالفت میں مولوی امداد علی نے امداد الآفاق نام کا رسالہ بھی نکالا۔ اور مدرسۃ العلوم اس کی افتتاح ملکہ وکٹوریہ کی سالگرہ یعنی 24 مئی 1875 عیسوی کو ہوئی۔ محمڈن اینگلو اورینٹل کالج یہ کافی مشہور ہے ایم اے او کے نام سے۔ اس کالج کی سنگ بنیاد ڈالٹن نے اپنے ہاتھوں سے 8 جنوری 1877 عیسوی میں ڈالی، جو بعد میں 1920 عیسوی میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں بدل گئی۔ جامع جم فارسی کی لکھی ہوئی سر سید کی پہلی تصنیف جو 1840 عیسوی میں لکھی گئی۔ آثار السنادید یہ ایک شاہکار تصنیف ہے جو پہلی بار سید الاخبار سے 1847 عیسوی میں چھپی، جس میں دہلی کی تاریخی عمارتوں اور نامور لوگوں کے حالات بہت چھان بین کے بعد میں لکھے گئے تھے۔ اگلا ہے سرکشی ضلع بجنور، یہ ایک تاریخی روز نامچہ ہے جس میں مئی 1857 عیسوی سے اپریل 1858 عیسوی تک کے غدر کے وہ تاریخی واقعات و حالات بیان کیے گئے ہیں جو ضلع بجنور میں پیش آئے، یہ مراد آباد میں لکھی گئی۔ اگلا ہے رسالہ اسباب بغاوت ہند، تو دیکھیے اسباب بغاوت ہند یہ 1857 کی کرانتی کے جو کارن ہیں اس میں انہوں نے بتایا ہے۔ 1859 عیسوی میں اس کو مراد آباد میں لکھا اور وہیں سے چھپوایا۔ اگلا ہے خطبات احمدیہ، یہ ولیم میور کی کتاب لائف آف محمد کا جواب ہے جو سر سید نے لندن کے قیام کے دوران 1869 عیسوی میں لکھی۔ آگے چرچا